प्रोग्राम में बात करेंगे। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के बेटे आज खुसूसी तैयारी के जरिए लाहौर पहुंच गए। काबुल से रवानगी से पहले खास तौर पे बाजियाबी पर अफगान हुकूमत और अमरीकी फौज का शुक्रिया अदा किया। Really appreciate the Afghan government's efforts and the Afghan forces' efforts, and I would also like to thank US forces. चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी अली हैदर से मिलने लाहौर पहुंच गए, जहां उन्होंने मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू की। कहा कि आज सिर्फ अली हैदर पे बात करूंगा, मगर एक रिपोर्टर के सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि वजीर आजम की जुम्मे को कौमी असेंबली में आमद अच्छी बात है और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। साथ ही अपोजिशन जमातों ने वजीर आजम के लिए 7 सवाल पेश कर दिए। सवालात का ताल्लुक वजीर आजम के खानदान की लंदन में प्रॉपर्टीज और उनके इनकम टैक्स से है। जवाब में हुकूमत की मीडिया टीम की नुमाइंदगी करते हुए आबिद शेर अली ने भी कौमी असेंबली के बाहर ब्रीफिंग देते हुए न सिर्फ एतजाज एहसन की बीवी पर करप्शन के इल्जामात लगाए, बल्कि उनके सवालात के जवाब भी दिए। क्या इससे मतलब ये लिया जाए कि वजीर आजम जुम्मे के रोज कौमी असेंबली में आकर इन सवालात के जवाब नहीं देंगे? अब बन्नू में सख्त हवा और बारिश में खिताब करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपनी रिवायती तकरीर दोहराई। एक बार फिर बोले कि 2016 इलेक्शंस का साल होगा। बन्नू के जलसे में पर्दे का एहतराम करते हुए खवातीन को जलसे में शिरकत से रोक दिया गया और जलसा खत्म होते ही बदनज़मी की वजह से भगदड़ मच गई और कुछ कारकुन जख्मी भी हुए। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ गुमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051-260-6027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। आपको जैसे ही कॉल मिलाई जाती है आप ऑन एयर होते हैं और नुसरत जावेद ही आपसे बात कर रहे होते हैं, लिहाजा फौरी तौर पर अपनी बात शुरू कर दीजिए और इस्तदा वही कि उसी मौजू से मुताल्लिक़ बात कीजिए जो ज़ेर बहस हो। प्रोग्राम के अलावा अगर आप हमसे कभी भी बात करना चाहें तो सोशल मीडिया हाजिर है। आप हमसे फेसबुक और ट्विटर दोनों पर रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। तो हमें ट्वीट करने के लिए हमारा ट्विटर आईडी है बोल-बोल-पाकिस्तान_ एंड बोल-बोल-पाकिस्तान @dawnnews.television पर टीवी पे आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। अच्छा बीबी, आज मैंने प्रोग्राम की तैयारी करते हुए यकीनी तौर पर यह सोच रखा था कि शायद आज मुझे आप गुफ्तगू का मौका नहीं देंगे। हाँ नहीं, मैं आपसे कहने ही वाली थी। खवातीन के नहीं नुसरत साहब, आई हैड अ फीलिंग। इतना शर्मिंदा क्यों हो रही है? शर्मिंदा नहीं हो रही। मैं आपको ये बताऊं कि मैंने तो रिपोर्टिंग की है कि जलसे में क्या हुआ, ठीक है ना। आपने ये हमेशा मुझे यही सिखाया कि आप तबसरा हेडलाइन में रिपोर्टिंग किया करो। मैंने रिपोर्टिंग की है। बात इस पे मेरे पास है नहीं कोई करने वाली जी। क्या बात करें? अब क्या पर्दे का एहतराम करते हुए खवातीन को जलसे में शिरकत से रोक दिया गया। खान साहब की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा, जलसा वलसा हो गया। नहीं तो वो यही बात है। मतलब देखिए, खवातीन का पाकिस्तान की सियासी जो प्रोसेस है उसमें बहुत कम शिरकत है। पीटीआई को हम इस बात का क्रेडिट देते थे कि वो कम से कम खवातीन को सियासी प्रोसेस में मतलब हाल में लाए हैं। मतलब कहने की बातें हैं नुसरत साहब, मैं तो मायूस हूँ। इस पे क्या मैं कहूँ, रोना धोना मतलब बड़ी बुरी बात है जी। उनको आने की इजाजत होनी चाहिए थी। खान साहब को बात पे फरोशी तो इतनी अच्छी लगती है स्क्रीन पे, करो ना थोड़ा। क्या लगती है नुसरत? क्या फरोशी करूँ? कोई सुनेगा हमारी बात? आपको याद है पिछली दफा वो खवातीन के हवाले से जो कॉल्स आई थी, मतलब उसके बाद मतलब खौफ ही आया था कि मेरे ख्याल में ऐसी बात पे बात ही नहीं करनी चाहिए। उनको सुनता है इससे कोई फर्क पड़ेगा? हम रोए यहाँ बैठ के तो क्या? अगली दफा इमरान खान ने कहा था मुझे हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, तो मत घबराओ कि अगर कॉल्स में आके तुम्हें वो ऐसी चीजें। नुसरत साहब, उन्होंने आपको याद है माओ बेटियों से एहतराम, मगर कौन अच्छी खवातीन जलसे में जाती हैं। तो बस बन्नू ने आज दिखा। क्या करूं मैं नुसरत साहब, क्या बोलूं? दीर में आपको याद है कि इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन कमीशन ने वो इलेक्शन मतलब कैंसिल कर दिया, काम दोबारा करवाएं। उसके बाद मतलब ये होता रहता है और आहिस्ता आहिस्ता चेंज आएगी, देखते हैं शायद कभी। आई डोंट नो। तो फिर मैं डीएसएनजी में ही बैठ के जाना पड़ेगा। तो फिर मैं ही दुकान खोलूं और खोलें नुसरत साहब इस पे। और क्या मायूसी के अलावा मेरे पास है नहीं कुछ कहने के लिए। सच्ची बात है। मतलब आप आई एम श्योर एग्री करेंगे, आप कहेंगे हाँ बहुत बुरी बात है, जाना चाहिए था खवातीन को जलसे में। इसके अलावा इस पे क्या हम बात करें, खुद आप मुझे बताएं। नहीं, मैं तो बिल्कुल टोटली, मैं तो इस बात नहीं, वैसे मैं ज़हनी तौर पर तैयार था कि आप इस पे एक पुरजोश खिताब फरमाएंगी और मैं सर हिलाऊंगा। और कुछ लोग जो आपकी सोच से इत्तेफाक नहीं करते, वो कॉल करके आपको याद दिलाएंगे कि बीबी आप एक इस्लामी सकाफती मुआशरे में रहती हैं और किस नौइयत की बातें कर रही हैं। खुद भी आपने दुपट्टा नहीं ले रखा। अच्छा, अब मसला ये है बीबी के मैं जो हूँ सबसे पहले आपकी खिदमत में अर्ज ये करना चाहता हूँ, बुनियादी तौर पर
آپ کو یاد ہوگا کہ کل جب ہم نے اپنے پروگرام کا آغاز کیا تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بی بی ادھر ادھر کی باتوں سے پہلے سب سے پہلے جو ایونٹ ہوا ہے اس سے متعلقہ لوگوں نے جو سرکاری طور پر کہا ہے اس کو سامنے رکھا جائے. تو حضور وہ ہم نے کل جو پریس ریلیز آئی تھی وہ جو میٹنگ ہوئی تھی وہاں پر وزیر اعظم ہاؤس میں, تو اس میں آخر میں 2 لائنیں تھیں کہ برائے مہربانی ذرائع کی بنیاد پر وہ تمام باتیں نہ پھیلائی جائیں جو کہ ڈسکس ہی نہیں ہوئی یا غیر متعلقہ ہیں اس میٹنگ سے. صحیح ہے. اس سب کے باوجود پھر بھی یہ ذرائع جن کا نہ کوئی نام نہ عہدہ نہ کچھ, یعنی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جی سورس فلانا کر کے کچھ تھوڑی بہت ڈسکرپشن کر کے ایک کنفائن کر دیا جاتا ہے, لیکن یہ ذرائع, وہ ذرائع جو ہیں وہ اتنے قابل اعتماد ذرائع تھے کہ اس داد فریاد کے باوجود پاکستان کے اخبارات کی اکثریت نے اپنے فرنٹ پیج پہ تقریباً سرخی بھی ایک ہی تھی. ظاہر ہے وہ تو جب آپ نکالیں گی تو وہ سرخی ویسے ہی بنے گی, وہ یہ نہیں ہے کہ اٹ واز ڈکٹیٹڈ. یہ مت کیا کریں آپ, مطلب کہ یہ آپ اتنا بھی نہ کریں. تھوڑی کریٹیوٹی دکھاتے اس کو چینج بھی کیا جا سکتا تھا, کیا ہو سکتا ہے. نہیں, بات یہ ہے کہ بابا تم نے ڈیسک پر کام نہیں کیا, میں نے کیا ہے نا, کہ ایک خبر ہوتی ہے اس کے انٹرو کے مطابق خبر وہی بنتی ہے. صحیح ہے, خبر تو وہی ہوگی, اور خبر کے حوالے سے ہیڈ لائن بھی دائیں بائیں, وہ تو عباس اطہر مرحوم ایک ہوتے تھے کہ ادھر آیا ادھر وہ, یعنی ادھر تم ادھر ہم, مارکا قسم کی وہ کرتے تھے. اور اس طرح کا ایک بڑا واقعہ ہے کہ الیکشن ملتوی ہوئے تھے ایک مرتبہ, اور تو نذیر ناجی صاحب نے سرخی نکالی تھی کہ اسی دن راولپنڈی میونسپل کارپوریشن نے کہا تھا کہ ہم مکھی مار مہم شروع کر رہے ہیں, تو انہوں نے بجائے اس کو ہیڈ لائن بنانے کے انہوں نے کہا مکھیاں مارو, یہ ہیڈ لائن بنائی تھی. خیر اینی وے, یہ میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم میرے خیال میں آپ کو عرض کرنے کا آج موقع میرے خیال ویسے ہی نہیں ملے گا چاہے میں کچھ بھی کروں. خیر بریک لیتے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر اسی بات پہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر آئی ڈی ہے بول بول پاکستان _ اور انڈرسکور لگانا پلیز مت بھولیے گا. اچھا محترمہ, بات یہ ہے کہ ذرائع جو ہیں وہ بہت چوکس اور محتاط بھی ہیں اور مستعد بھی ہیں. ٹھیک, انہوں نے مثلا جیسے میں اپنے پروگرام میں تذکرہ کر رہا تھا کہ یہ جو ان کی علیحدہ بات ہوئی ہے, میں سیفلی یہ پریزیوم کر سکتا ہوں کہ اس میں زیادہ فوکس یہ رہا ہوگا کہ یار یہ امریکہ ہمیں 8 F-16 طیارے تک دینے پر جو ہے وہ پیچھے آ رہا ہے, ہم معاملات کو کہاں لے جا رہے ہیں, اور اس حوالے سے بات کرتے ہوئے ظاہر ہے کہ اندرونی خلفشار اور ہماری ڈیورژن کا ذکر. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, بہت دنوں سے آپ اور بعد ازاں پھر ذرائع نے یہ پہلے ایڈ کروائے کہ جی وزارت خارجہ غالباً ہمارا کیس یہ وہ وغیرہ وغیرہ. اچھا, اب وزارت خارجہ کا کیس کیا کرنا, وہ تو پھر امریکہ ہے کم بخت مارا. باقاعدہ 1974 میں جب پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات بحال ہوئے, ہم نے اس کو بالآخر ریکگنائز کر لیا, وہ یہاں اسلامی کانفرنس میں بھی آئے, ہمارے درمیان معاہدات ہوئے جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ 1971 میں جو کچھ ہوا اسے بھول بھایا جائے گا. ٹھیک ہے. اب انہوں نے ایک اور وہ نظامی صاحب کی, اب میں ذاتی طور پر ایز نصرت جاوید 1970 میں جماعت اسلامی نے اس وقت کے ایسٹ پاکستان مشرقی پاکستان میں جو کردار ادا کیا تھا اس کا ناقد ہوں. ٹھیک, لیکن بھائی گزر گئی بات, اس کے بعد محترمہ وزیر اعظم رہی, حسینہ واجد آئیں, لیٹس موو آن. اور ہم لوگ جو ہیں بنگلہ دیش, جہاں پر ہمارے بہت سارے پاکستانیوں نے, پتہ نہیں ان کے نام آف شور کمپنیوں میں پاناما میں آئے یا نہیں, یہ ٹیکسٹائل میں کافی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے. بالکل, اس کے اوپر ہمارا اتنا لیوریج نہیں ہے کہ ہم ساک کے رکن ہوتے ہوئے, OIC کے رکن ہوتے ہوئے یہ کہیں کہ جناب یہ آپ گڑھے مردے اکھاڑ کر اب کیا کر رہے ہیں, ظالمانہ کر رہے ہیں. ایک حوالے سے بنتا ہے کہ اس آدمی پر چارجز تو یہی چارجز یہ ہیں کہ انہوں نے
यूनाइटेड पाकिस्तान बार बार सोवरेनिटी का दखल अंदाजी ना करें दूसरे मुल्कों में, खुद हमें कितना बुरा लगता है, हम कैसे मतलब गलत कर रहे होंगे, मैं इसमें नहीं आर्ग्यू कर रहा। देखिए मैं ये एक जब एग्रीमेंट एक मौजूद है और हम साक के मेंबर हैं और हम साक जो तंजीम है उसमें जो शरीक हुए वो बुनियादी तौर पर बांग्लादेश के कहने पर हुए, उनकी वजह से हुए, तो इन्फ्लुएंस लीवरेजेस होते हैं। लेकिन हम लोगों को जब अपनी पड़ी होगी, हम जब पनामा में बिजी होंगे तो कौन सुनेगा हमारी बात। अब आप मुझे सीरियसली बात बताएं, हु इज गोइंग टू टेक दिस प्राइम मिनिस्टर सीरियसली, कि जिनके दफ्तर से बाकायदा बजुबाने अंग्रेजी एक प्रेस रिलीज जारी होती है जिसके आखिर में कहा जाता है कि हुजूर ये मामला डिस्कस नहीं हुए, उसके बावजूद वही खबर पाकिस्तान के तमाम तरजीहत अखबारात के सफ़े अव्वल पर आता है कि नहीं साहब ये बात हुई। सही है। इससे साबित ये हुआ कि वो जो जराए थे वो ज्यादा मोतमिद हैं, ज्यादा बाअसर उनकी बात सुनी गई और उनकी बात में वजन है। जो न्यूज बना रहे थे मेरे पास अगर फर्ज करो कि मैं इस वक्त न्यूज एडिटर के तौर पर बैठा होता, मेरे पास आता रिपोर्टर और वो कहता, मैं कहता यार क्या तो ये, वो कहता सर ये फलाने भाई ये पक्की खबर है मेरी खबर, आजकल वैसे भी व्हाट्सएप होता है, बिल्कुल, तो वो पता चलता है कि जी व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर हैं, ये भी पता चल जाता है किसने आपको बोला इसमें कोई ऐसी बात। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं आपको कि इसकी वजह ये है कि ये मैसेजिंग होती है और ये मैसेज देना पड़ता है। अब उस मैसेज के देने के बाद किसके पास इतना वक्त है, लोग तो फिर वही आ जाएंगे कि जी ये वजीर आजम तो दीवार से लगा हुआ है। सही है। वैसे अब दीवार से लगा हुआ वजीर आजम अमेरिका से F-16 तैयारे कहां से लाएगा, आंखें दिखाए कि हमें सब्सिडी दो, बांग्लादेश को उठा के फोन कैसे करेगा हसीना वाजिद को। सही है, फेयर इनफ। अब दूसरा जो मसला है कि इन हालात में भी मुझे हैरत होती है, हुकूमत का पता नहीं क्या मीडिया मैनेजमेंट है, क्या इनकी सोच है। शानदार मीडिया मैनेजमेंट अपनी तरफ से करते हैं नुसरत साहब, आप क्या ये आप यकीन मानो, मेरे भाई मेरे दोस्त एतजाज एहसन साहब ने ये जो सवालात बनाए इसको मैं बहुत गौर से पढ़ता रहा। ठीक, आज क्या उस पे आपका एतराज? अब मुझे कोई, अरे भाई बात यह है कि एतजाज एहसन एक जबरदस्त स्पिन मास्टर हैं, लॉयर हैं, बेहतरीन लॉयर हैं। अब उन्होंने सारा घेर घार के काम आसान कर दिया कि जी मे फेयर के बारे में सवालात के जवाब दे, जिनकी बात नहीं रेकनसाइल नहीं हो पाती ना, जो बात करते होना ये चाहिए था कि ये सवालात आ गए ना, आप एज अ गवर्नमेंट चाहते हो कि यार लेट्स मूव ऑन, हाँ, तो आपको क्या जरूरत है जवाब में गजल 25 सवालात और देने की, ताकि वजीर आप खामोश रहते कि अच्छा जी अपोजिशन ने ये सवालात पेश कर दिए, लेट द प्राइम मिनिस्टर रिटर्न, जुमे के दिन आएंगे, कौमी असेंबली जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर तो इन सवालात का जवाब नहीं देंगे ना नुसरत साहब, वो आके फिर वही पॉलिसी स्टेटमेंट या जो भी अपनी उनकी स्टेटमेंट में ये चीजें एड्रेस नहीं होंगी। ये चीजें एड्रेस मतलब इतनी निटी-ग्रिटी तो शायद पहले भी ना होती, लेकिन ये तो बिल्कुल वही है ना कि मुलजिम ने क्या कपड़े पहन रखे थे, उनके रंग याद है, ये तो क्रॉस, हाँ, ये तो बिल्कुल फॉर द कमीशन की बात है, मेरे ख्याल में कमीशन डिसाइड ये सवाल करे ना। अब ये सवालात हो रहे हैं, इमरान खान साहब बन्नू में कह रहे हैं कि चेयरमैन नैब साहब, और लोगों को कह रहे हैं बन्नू के लोगों को जहां पे खवातीन नहीं आई वैसे जलसे में कि ईमेल करें, उसको भेजें चेयरमैन एहतसाब को, लेटर्स भेजें कि भाई आप मूव करो। अब बताते खुद एतजाज एहसन साहब माशाल्लाह बड़े पाए के बैरिस्टर हैं, ये सारे सवालात लेकर इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं चले जाते कि जी ये तो मौसूफ ने खुद डिक्लेयर किया, दीज आर द क्वेश्चंस, ये इन्होंने एड्रेस नहीं किए, तो क्यों ना इन्हें ना अहल करार दिया जाए। ठीक है, ठीक है ना। अब एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है, और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग में ऑपोजिशन इसलिए ज्यादा कामयाब हो रही है कि एकदम से गवर्नमेंट जो है वो रिटेलिएट करती है, और रिटेलिएट ऐसे भोंडे अंदाज में, अच्छा आपके 7 सवाल हमारे 25। लाहौर से कॉल, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, मैं नुसरत जावेद बात कर रहा हूँ और आप ऑन एयर हैं जी। नुसरत भाई, मैं मलिक शाहान हाकमीन खान बात कर रहा हूँ। अटक से पिछले 5 साल में मेंबर पार्लियामेंट था। जी जी, आप हाकमीन साहब के बेटे हैं जी? मैं मलिक हाकमीन साहब का बेटा हूँ। तो बाहुकम और मैं माशाल्लाह, पहली बात तो ये है कि मेरे लिए काबिल फख्र है कि आपसे बात होगी, लेकिन मैं बात शॉर्ट करता हूँ।
کیونکہ آپ کے پاس بھی ٹائم شارٹ ہوتا ہے. نصرت صاحب میں آپ سے 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے والد صاحب کی تاریخ بھی آپ کو پتا ہے اور میری بھی تاریخ کو آپ کسی بھی سیکیورٹی ایجنسی سے چیک کروا لیں کہ ہم کس کماش کے لوگ ہیں. پہلا میرا سوال یہ ہے کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا بچپن سے اسکولوں کالجوں میں امریکہ میں اور دنیا میں تعلیم جب حاصل کی تو پتا چلا، وہ کہتے تھے اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز. لیکن کیا آج معاشرہ اس طرف نہیں چلا گیا کہ بینگ کرپٹ از ناٹ اے کرائم؟ بالکل جی ایسے ہو گیا ہے. لیکن میرے پیارے بھائی دوسری بات میں بس اپنی بات مکمل کر لوں کیونکہ مجھے احساس ہے کہ آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ جس طرف یہ پنڈورا باکس جا رہا ہے یہ تو مہینہ مانو والا معاملہ چل رہا ہے. اور کیا جو کہ ہمارے محترم امید کی آخری کرن جنرل راحیل شریف صاحب جن کی ایک بہت بڑی لیگیسی ہے، کیا اس بات کی پاکستان کی عوام امید رکھ سکتی ہے کہ جنرل راحیل شریف صاحب could become، امام تو نہیں بن سکتے لیکن could become جنرل راحیل امام خمینی؟ اچھا میرا ارے نہیں بھائی صاحب، خدا نخواستہ میرا نہیں خیال کہ آپ کی پارٹی جس سے آپ کا تعلق ہے وہ ان کا منتظر ہوگی. آپ کا تو سارا کریڈٹ ہی یہ رہا ہے، تمام تر آپ کے والد صاحب اور آپ کی جماعت جس سے آپ کا تعلق ہے کہ آپ غالباً فوجی آمریت وغیرہ وغیرہ آپ تو خود لوگوں کو، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام فیکٹس 1990 کی دہائی سے مے فیئر کی بات ہو رہی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے 1993 اور 96 کے درمیان نصیر اللہ بابر صاحب جب مرحوم وزیر داخلہ تھے تو ان دنوں میں مہران بینک کے ساتھ ہی ساتھ مے فیئر فلیٹس کا بھی ذکر ہوتا تھا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کے بعد جو حکومت تھی اس دوران محترمہ بے نظیر بھٹو کی سیکنڈ گورنمنٹ کے درمیان کیوں نہیں ان سوالات کو فالو کیا گیا. چلیں وہ اگر فالو نہ کر پائیں تو 9 سال تک احتساب بیورو جنرل پرویز مشرف صاحب وغیرہ وغیرہ. بہرحال بریک اور میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. بریک کے بعد پھر گفتگو کو جاری رکھیں گے اور بھی باتیں کریں گے، بٹ اسٹے ود اس. ٹویٹ ضرور کیجیے، میرا ٹویٹر آئی ڈی ہے بول پاکستان _. اچھا یہ جو سارا جو کنڈکٹ ہے نا جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس کنڈکٹ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ساری بات چھوڑیں. یہ جو بچے نے ٹیلی فون کیا، ایک سیاسی خاندان کا بچہ باہر سے پڑھ لکھ کر آیا، کلیئرلی ہی واز ڈسپوائنٹڈ، ٹھیک ہے نا، اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ مسیحا کے طور پر کو لگتا ہے سیاسی نظام فیل ہو چکا ہے، جو بہت عام سی بات ہے. اب اس طرح لوگوں کا یہ خود ذمہ دار ہیں بی سیاستدان، بوتھ گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن. ٹھیک ہے، جس دن سے آیا ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اب تو دوسری قسط بھی آ گئی نا، اس میں پرسنٹیج نکالو سیاستدانوں کی کتنی آ رہی ہے. نہیں وہ بالکل اس کے لیے کچھ ریسرچ کرنی پڑے گی. 3% سے آگے نہیں بڑھ رہا پورا معاملہ. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ان کا ہاؤس کلیئر ہوتا تو یہ جن کے نام آئے ہیں ان کو بٹھاتے، ان کو بلاتے، انہیں کہتے بھائی صاحب کوئی ایسی قانون سازی ہوتی کہ جی اس تاریخ کے بعد سے ٹھیک ہے آپ اتنے کر کے ایوریج، جیسے ڈاکٹر محبوب الحق وہ انہوں نے ایک وائٹ بانڈ دیے تھے کہ جی بلیک منی کرنے کے لیے، آپ کو ون ٹائم ایسے آف کر کے تو لانے کے طریقے آپ کو کرنے پڑتے ہیں. آگے بڑھنے چاہیے نا، آگے بڑھنا چاہیے. بیسیکلی پوائنٹ اس سارے سے فائدہ اٹھا کے جب ساری توجہ یوں چلی گئی کہ صاحب یہ مے فیئر کے فلیٹ، اب وہ مے فیئر کے فلیٹ کے ہوتے ہوئے اگلے مہینے آنا ہے بجٹ میں کیا کرنا ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے جناب اسحاق ڈار صاحب اس وقت ہیں دبئی میں. بالکل آئی ایم ایف کے ساتھ جو میٹنگ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے نصرت صاحب، اور پاکستان میں تو بہت سالوں سے انہوں نے کرنا یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے انہوں نے اب وہ جو تھا نا پروگرام تو ختم ہو جائے گا، وہ ختم کر دیں گے. جب وہ ختم کر دیں گے تو آئی ایم ایف کا جو چیک ہوتا تھا اس سے آزاد ہو جائیں گے. یہ کہیں گے ہم نے کشکول توڑ دیا، پاکستان باہر آ گیا آئی ایم ایف کے چنگل سے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر یہ جو بجٹ ہے اس سے مجھے خدشہ یہ ہو رہا ہے کہ دے وڈ تھرو منی لائک ہیل. نوٹ چھاپو، بینکوں سے قرضے لو اور ایسی چیزیں کرو کہ رونق لگ جائے.
جو نظر آئے, مطلب جو یہ نظر آئے کہ یہ بنا دیا کہ جی ہم تو یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. اچھا, اس کے جو لانگ ٹرم جو اس کے نقصانات ہوں گے, جو ایکیومولیٹڈ اس کا وہ قرضے بڑھ جائیں گے, یہ وہ اس کے بارے میں ہمیں کوئی اس وقت ہم میں سے کوئی سوچ وچار کرنے کو تیار نہیں. ٹھیک ہے, کیوں؟ دوسری طرف بات یہ ہے کہ ہم آج سارا دن ہم نے ڈھول بجاتے ہوئے یہ تو بتا دیا علی حیدر گیلانی آئے, میں جسے کل بھی کہہ رہا تھا 3 سال ماں باپ سے بچھڑا ہوا. نہیں, وہ ہیومن سٹوری میں تو کوئی شک نہیں ہے, اس سے زیادہ ان کے جو اس سے پہلے بالکل شہباز آصف بھی تشریف لائے. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ ویسے تو ہم سارے سوٹ ٹائی لگا کے اس وقت جو ہیں فرینزک ایکسپرٹ بنے ہوئے, ہم شروع کرنا چاہ رہے ہیں 85 سے منی ٹریل پینما اور آف اراؤنڈ 500 پیپل. ٹھیک, لیکن یہ 2 بچے جو جن میں سے ایک لاہور سے اور ایک ملتان سے اور ایک ملتان سے اغوا ہوتا ہے, میں نہیں معلوم, اور اس کے بعد وہ مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے بالآخر دے اینڈ اپ ان افغانستان. راستے میں کن کن مقامات پہ کیا کیا قسم کی سہولت کاری آئی, اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ذرا فورینزک بیک ٹو بیک انویسٹیگیٹو جرنلزم اور بتائیں کہ ہمارے شہروں میں, پنجاب کے شہروں میں, گڈ گورننس کے شہروں میں کیسی کیسی پاکٹس ہیں. بالکل نہیں, یا تھیں جو کہ راجن سے ہم نے جیسے ابھی تھوڑے دن پہلے بالکل آپ کو سامنے آتا ہے, اور جب وہ آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, آئی جی صاحب ابھی تک اپنی جگہ موجود ہیں, ہاں کچھ بھی نہیں ہوا, اپنی فورس کو لیٹ ڈاؤن کروا کے وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس سارے کے باوجود نام نہاد قومی سلامتی کے امور ڈسکس ہونے کے لیے کل کی میٹنگ ہوئی. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں قومی سلامتی کے, ٹھیک ہے, yes, that's what the press release said. اس میں صرف ایک چیف منسٹر بھی موجود ہے, صحیح ہے, اور وہ مسکرا رہے ہیں. بجلی علامہ اقبال کی طرح انہوں نے یوں اس طرح رکھا ہوا ہے, اور ان کے چہرے مسکراہٹ. کیوں مسکرا رہے تھے آپ کے خیال؟ بھائی آپ مجھے یہ بات بتاؤ, یہ کیسے قومی سلامتی کی کونسل ہے جس میں صرف ایک چیف منسٹر بیٹھتا ہے؟ نہیں, مطلب یا تو سب ہونے چاہیے, ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا, ایک بات ہونی چاہیے. اور اگر یہ پھر ورنہ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ جو کل کی میٹنگ تھی یہ اسپیسیفکلی فوکس تھی پنجاب کی کہ جی پنجاب کے اندر جو ہے وہاں پہ بھی کوئی سندھ کی طرح اچھی گورننس کے لیے, وہ بات ہوتی ہے تو پھر شور مچ جاتا ہے. نہیں, یا تو یہ بات ہوتی. اب دوسری بات کیا ہے, ٹوٹل آپ جس کی وجہ سے مسائل ہونے والے ہیں اس پہ بھی ہم توجہ نہیں دے رہے اس کمبخت پاناما کی وجہ سے. کیا یہ جو سی پیک ہے, ٹھیک, اس کے تمام جو میجر ڈیسیشن ہیں وہ ورچولی آؤٹ سورس کر دیے گئے ہیں شہباز شریف صاحب کو. صحیح ہے, وہ کچھ سی پیک ایکسپرٹ ٹوٹل ون ونڈو آپریشن وہ بن چکے ہیں. ہاں تو وہ چین میں بھی جاتے تھے اور وہ سارے معاہدے وغیرہ کر کے لاتے تھے. یہ ہوگا کہ جو باقی صوبوں کے چیف منسٹرز ہیں وہ they would feel left out. اور پہلے ہی they were feeling left out. پہلے ہی چینی اپنی روایات سے قطن, انہوں نے کبھی آج تک پاکستان کے داخلی امور کے بارے میں کبھی کوئی ہنٹ نہیں دیا. ایمبیسی نے بیان دیا تھا, ہسٹری ہے رہی ہے, یہ ان کی عادت, انہیں یہ کہ جی یہ ہمیں چاہیے کہ یہ اور آپ اپنے معاملات حل کریں اور مہنگی. اب اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب یہ بھی آ رہا ہے کہ جی وہ جیسے ایک ایسی اتھارٹی بنا دی جائے ون ونڈو کے لیے, جو کہ جس پہ اس طرح کے اعتراضات نہ اٹھیں, اور یہ بھی کسی کو چین کو فیلنگ نہ جائے, احساس نہ جائے یار یہ کہیں یہ سیاسی اس کی نظر تو نہیں ہو رہا. فیلنگ تو جا چکی ہے, بیان تو آیا ان کا. اور اس کے بعد آپ یہ ساری بات کرتے ہوئے ابھی بھی میں جس سے بات کرتا ہوں سارے کوئی ان کو پیسے دیتے ہوں ان کے دوں. صحیح ہے. اچھا, اب میں بدقسمتی کی بات ہے, کیا بات کروں, یہ بات پھیلانے والے بھی زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو پیپلز پارٹی میں اب بھی موجود ہیں, لیکن ان کی مقامی طور پر کوئی شکوے شکایات رائیولریز وغیرہ گیلانیز کے ساتھ ہیں. یہ سمجھے, یعنی پہلے یہ کہتے تھے کہ صاحب اتنا پیسہ کمایا ہے, لیکن حوصلہ نہیں پڑ رہا, کتنا ظالم آدمی ہے کہ بیٹے کا وہ نہیں دیتا. بالکل, یعنی یہ باتیں, اور یہ میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں وہ لوگ نہیں کر رہے تھے جو کہ کسی اور جماعت میں تھے, مطلب ان کی اپنی جماعت کے لوگ کہہ رہے تھے. رائٹ. اچھا, اب سیاسی کلاس پولرائزڈ ہے اوور آل. بہت بڑی ایک اہم امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ امریکہ جس نے باقاعدہ طور پر یہ اعلان کر رکھا ہے کہ وہ افغانستان میں
ان کے لوگ اب بذات ہی خود کوئی کامبیٹ آپریشن میں حصہ نہیں لیتے ہیں. صحیح ہے. اس میں سینٹ کام نے باقاعدہ ایک پریس ریلیز کے ذریعے اس کی اونرشپ لی ہے کہ جی ہم نے کر کے بازیاب کروایا ہے. بالکل. ان کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اسپوکس پرسن نے سوال ہونے سے پہلے ہی اس کا ذکر پہلے کر دیا کہ یہ میں آپ کو اپڈیٹ دے دوں. بالکل. They've taken full credit for it. کیوں؟ The Americans. کیوں؟ آپ کو ایک طے شدہ فیصلہ ہائیسٹ لیول پر کہ امریکن فورس کوئی کامبیٹ آپریشن نہیں کرے گی. قندوز کے بعد سے وہ ایک آپریشن کرتی ہے اور اس آپریشن کے بعد علی قادر کو علی حیدر کو بھیجا جاتا ہے. فیل گڈ فیکٹر ہے. ڈھول بج رہے ہیں سنا ہوگا صبح وہ, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے عوض انہوں نے کچھ مانگا نہیں, کچھ چاہ نہیں رہے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ہمیں خدا کے لیے وہ ہمیں سوچنا چاہیے وہ کیا ہے. لاہور سے کال لے لوں. السلام علیکم. ہلو ہلو. جی بھائی جان آپ. جی وعلیکم السلام. جی 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 جناب میں بات کرنا چاہ رہا تھا. جی ہلو بات کریے نا جی بھائی جان. آپ اس وقت آن ایئر ہیں میرے بھائی. آج کل بہت یہ چل رہا ہے کرپشن کا. یہ تو ساری کی ساری کابینہ جو ہے یہ کرپٹ ہے. اور بجائے یہ کہنے کے لیے کہ پارلیمنٹ میں آئے اور یہ کریں, اس سے بہتر یہی ہے کہ جناب دوسرے ممالک میں تو وہ فوراً آتے ہیں اور ان کو تو پرائم منسٹر کو نکال کے باہر مارا ہے. کہاں سے نکالا ہے؟ نہیں یہ تو سارے کے سارے جو ہیں یہ خود ایک دوسرے کو یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یور بیک یہ کر رہے ہیں. یہ سب ملا جلا ٹولہ ہے. بہت ملا جلا ٹولہ ہے. تو اب کیا کرے ان سب کو؟ should be hanged. All should be hanged. اور یہ بات یہ کرتے ہیں کہ جی یہ اپنا نہیں میرے پیارے بھائی آپ کی دیکھیے اتنی اچھی انگریزی اتنی اچھی نہیں بھائی انگریزی اتنی اچھی ہوتا ہے. دل کے اندر تھوڑا سا تو حوصلہ رکھے میرے پیارے بھائی. all must be hanged without any وہ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو بس یہ. لیکن یہ ذمہ دار ہیں سیاستدان, انہوں نے فضا یہ بنائی ہے اور اس کے بعد ہم جو ان کو اپوزیشن کے سوالات ڈنڈنا جوابات ڈنڈنا ٹینٹنا. اب وہ تو شور ہی کریں گے نا, اور کیا کریں گے؟ حکومت کو سارا فوکس کر رہا ہے اس وقت امریکہ, حقانی گروپ. ابھی سے تو نہیں کر رہا, کتنے سالوں سے کر رہا ہے, اور زیادہ نیرو ڈاؤن کرتے چلے جا رہے ہیں. اس کی بھی وجہ جیسے ہمارے ذرائع خبریں لگوا رہے ہیں, انہوں نے اب آڈیو ٹیپس دینا شروع کر دی ہیں. اس دن بھی مختلف اخباروں میں خبر وہی لگی تھی جو کیتھی گینن کی تھی. اور سراج الدین حقانی پہ $50 لاکھ کا انعام ہے. ٹھیک ہے, ہیڈ منی ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ ان کی آڈیو بھی لے لی, جی پی ایس وغیرہ دے کے, کل دونوں جرنیل ان کے آئے تھے یہاں پہ. ہاں جی بالکل. کہیں بھائی ایسا تو نہیں کہ اوباما صاحب وائٹ ہاؤس چھوڑنے سے پہلے ایک اور کارروائی کہ ذرا یہ بھی ہو ہی جائے. سو آئی وانٹڈ ٹو اینڈ دی افغان چیپٹر 5 years after ایبٹاباد ہے. فار گاڈ سیک ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. لیکن کون ذکر کر رہا ہے اس کا یہاں پہ؟ نہیں نصرت, they all must be hanged. That is the bottom line. اسی پہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اسی پہ تھوڑی اور گفتگو کریں گے. Stay with us. ٹویٹ ضرور کیجیے, ہمارا ٹویٹر آئی ڈی ہے بول بول پاکستان _. اچھا حسین نقی صاحب وہ میرے جو جن لوگوں سے میں نے یہ یعنی جرنلزم سیکھا ان میں سے ایک ہمارے سینئر مؤثر ترین آدمی, انہوں نے مجھے آج پیغام بھجوایا جس میں انہوں نے کہا کہ میاں تم بھی چیخنا شروع ہو گئے. بھائی اب میں نقی صاحب کو کیا کہوں کہ بھیا جب ایک فورن ریٹرنڈ فیملی کا بیرسٹر بچہ جو قانون کی حکمرانی کی تعلیم حاصل کر کے ایک جمہوری ایڈوانسڈ ملک سے آئے ہیں اور پولیٹیکل فیملی, ہاں, جب وہ مجھے ٹیلی فون کر کے یہ کہے گا, دوسرے لاہور سے ایک صاحب جو یعنی کہ بزرگ وہ بازوبان انگریزی سب کی اجتماعی پھانسی کا مطالبہ کر رہے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر, تو اس حالات میں کیسے سین رہوں؟ لیکن اس انسینٹی کو, لوگوں میں اس غصے کو, اس کو کون پھیلا رہا ہے؟ مایوسی اور غصہ خود سیاستدان.
خود سیاستدان، یعنی کہ ہمارے ٹیلی ویژن والے بھی اس سے بڑی حماقت نہیں ہو سکتی کہ یہ جو اتنی بڑی لیک آئی اس میں بھائی 500 کے قریب لوگوں کے نام ہیں، ان میں سے آپ ہارڈلی 3% بھی نہیں ہو، مگر اس کا حل نہیں نکالیں گے آپ کے، یہ اور آپ کریں اور آگے چلیں، باقی سارے لوگ مطمئن پڑے ہیں اور آپ وزد ہیں وزریہ 7 سوالات 25 سوالات کہنے کے نہیں، آپ کے پاس زیادہ چور ہیں، ہاں یہی ہے، آپ کے پاس زیادہ بڑے چور ہیں، بالکل۔ اچھا آپ کے پاس جو چور ہیں ان کی یعنی کہ جو سائز وہ زیادہ ہے، وہ یعنی پیسوں کے اعتبار سے بھی وہ بڑے ہیں، بڑے چور ہیں، ہمارے چور چھوٹے۔ امیر پور خاص سے السلام علیکم جی۔ ہلو جی نصرت جاوید صاحب السلام علیکم۔ میں بالکل ٹائم کی کمی کے باعث جو ہے مختصر سا جو ہے وہ اپنا جو اندازہ میں جو محسوس ہو رہا ہے ایک عام پاکستانی کے حوالے سے، پاناما لیکس پہ جس طرح کے اپوزیشن کے مطالبے تبدیل ہوتے رہے ہیں اور اب اس سارے معاملے کو لے جا کے ایک کوزے میں بند کر کے اور جسے کہتے ہیں نا بھینس پانی میں چلی گئی ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی انکوائری کرانا نہیں چاہتا، صرف اور صرف پوائنٹ اسکورنگ کی جا رہی ہے اور آئندہ الیکشن کے لیے جو ہے ماحول، لیکن آئندہ الیکشن کے لیے جی آپ صحیح فرما رہے ہیں، پوائنٹ سکورنگ ڈیفینیٹلی جی پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے، کیونکہ اس پورے قضیے سے دیکھیے ایک بات میرے بھائی وہ بیٹھ کے، اب مصیبت یہی ہے نا کہ پاناما سے فرصت ملے تو بات کچھ اور کر سکیں، اب IMF کے لیے گئے ہوئے ہمارے بھائی، امریکہ سے ہمیں قسم کے پیغامات آ رہے ہیں اور ایک سالڈ بات ہے کہ 400 ملین روپیز کو روکا جاتا ہے، ڈالرز کو روکا جاتا ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، ایک بڑی رقم ہے، خطیر رقم ہے ہمارے جیسے ملک کے لیے، بالکل، اور اسپیشلی جس چیز کے لیے چاہیے تھی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ اس کے علاوہ گلبینے اب گنجائش ہی نہیں رہ گئی پاکستان کی، آپ کو وہ فورس کر رہے ہیں کہ جناب آپ اپنا ٹیکس یہاں سے وصول کر کے اپنا کام چلائیے، یہ خسارے کا بجٹ ہمیں، کیونکہ اب ناؤ وی آر نو مور انٹرسٹڈ۔ حضروں سے کال، السلام علیکم۔ ہلو حضروں سے آپ آن ایئر ہیں جی بھائی جان۔ جی سر، وعلیکم السلام سر۔ جی فرمائیے جی۔ ہلو آپ فرمائیے نا، آپ دراصل ٹیلی ویژن اپنا دیکھ رہے ہیں اور اپنی آواز آپ سن رہے ہیں، آپ کی آواز یقیناً یعنی مجھے بہت اچھی آ رہی ہے، بہت خوبصورت آواز ہے آپ کی، فرمائیے آپ۔ اچھا سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا اور کیا ہے؟ اچھا نہیں میرے پاس یار یہ کاٹ دیں بھائی، یہ پلیز ان کو کاٹ دیں، جو شخص بھی آپ کو ٹیلی فون کرے ان کو کلیئرلی سمجھائیں۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ ٹیلی ویژن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد کیسی آواز آئی، پھر ٹھیک آ رہی ہے آواز۔ ویسے نصرت صاحب آپ روز کہتے ہیں یہ بات اور پھر بھی یہی ہوتا ہے، اس سے اثر ہوتا ہے، ہماری بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا، میں تو صرف اس پہ ہی کنکلوژن پہ سب ہر دفعہ روز بیٹھ کے آپ کہتے ہیں کہ پلیز آپ بولا کرو، لیکن یہ نئے لوگ ہوتے ہیں نا تو ٹھیک ہے نا، نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں، ان کی محبت ہے، ان کا پیار ہے، احسان ہے، کہتے اگر یہ لوگ ہم سے بات نہیں کریں گے تو ہمیں ویک اپ کال کیسے آئے گی؟ آئی تھنک ان کی بات ہم کیسے سمجھیں گے؟ اس سے اکثر آنکھیں کھلتی ہیں اور ہمیں بڑا اچھا کانٹیکٹ ملتا ہے۔ ہم عقل کل نہیں ہیں، میں ان کا مشکور ہوں، میں بعض اوقات لوگوں سے شکایت کرتے ہیں کہ جی آپ ڈانٹ دیتے ہیں، میں کہا یار اس کے باوجود آپ دیکھو ہمارا فون بند نہیں ہوتا۔ نہیں فون دو لائنز ہیں، صحیح بات ہے، 2 لائنز ہیں اور بچتا رہتا ہے اور بہت ساری کالز آتی ہیں، کاش ہم روز ہر کوئی، اور اس کے ساتھ میں وہ پروڈیوسر صاحب بھی کہتے ہیں کہ جائیے گھر، تو کیا کریں۔ آج کے لیے ہمارا وقت ختم ہوا، کل امید ہے کہ پاناما کے علاوہ بھی کسی اور معاملے پہ بات کر سکیں گے اگر کچھ اور ہوا ہے اس ملک میں۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔